औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 20 को कवर करते हैं। आज हम हिज्जों के साथ नहीं पढ़ेंगे, तजवीद, ग्रामर और तर्जुमा तफसीर करेंगे। एक बार इसको पढ़ लीजिए। यकादुल बरक़ु यख्तफ़ु अब्सारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अब्सारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब इनको हम तजवीद के साथ पढ़ते हैं। या ज़बर या काफ, अलिफ ज़बर का, अलिफ से पीछे ज़बर, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। दाल लाम पेश दुल, यकादुल, बर वा ज़बर बर, वा जो है रा साकिन है और इससे पीछे ज़बर है, इसलिए इसको हम पुर पढ़ेंगे। क़ाफ हरूफ मुस्तालिया का हर्फ, पुर पढ़ेंगे। या हा ज़बर या, हा जो है हा भी हर्फ मुस्तालिया का हर्फ और उसके बाद तो भी हर्फ मुस्तालिया का हर्फ, इन दोनों को पुर पढ़ेंगे। फ़ा पेश फ़ू, यख्तफ़ू, हमज़ा बा ज़बर अब, बा कलकला करेंगे यानी कि आवाज़ लौट के आएगी। स्वाद, अलिफ ज़बर स्वा, स्वाद हर्फ मुस्तालिया का हर्फ पुर पढ़ेंगे। अलिफ से पीछे ज़बर है, इसलिए एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अब स्वा, वा जो है वा को हम पुर पढ़ेंगे। अब वा, हा जो है हर्फ हल्के का हर्फ, हल्के निचले हिस्से से अदा करेंगे। हा मीम पेश हुम, अब स्वा हम। आगे कुल्ला, काफ लाम पेश कुल, लाम ज़बर ला, लाम के ऊपर तशदीद है, दो बार पढ़ा जाएगा। मीम अलिफ मद ज़बर मा, छोटी मद है, तीन अलिफ के बराबर इसको खींच के पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर आ, द्वाद अलिफ मद ज़बर दो। आगे इसी कलीमा के अंदर हमज़ा है, इसको मद्दे मुत्तसिल कहते हैं, पांच अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। लाम ज़बर ला, हा मीम पेश हुम लहुम, मीम के ऊपर तशदीद है, इसलिए गुन्ना करेंगे। शीन वाव ज़बर शौ, वाव से पीछे ज़बर है, इसलिए यहाँ पे वावलीन का कायदा है। ना गुन्ना करेंगे ना उसको खींच के अदा करेंगे। मशौ, फ़ा या ज़ेर फ़ी, या साकिन से पीछे ज़ेर है, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। हाजिर ही, वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़ेर ई, व ई ज़ाल अलिफ मद ज़बर ज़ा, व इज़ा, तीन अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। व इज़ा, हमज़ा ज़ो ज़बर अज़, ज़ो जो है हर्फ मुस्तालिया का हर्फ, पुर पढ़ेंगे। लाम नरमी से अदा करेंगे। मीम ज़बर मा, अज़लम, आइन जो है हर्फ हल्की का हर्फ, हलक के दरमियान से अदा करेंगे। लाम या ज़बर लई, या लीन का कायदा मारूफ तरीके से अदा करेंगे, ना गुन्ना ना इसको खींचेंगे। हा मीम ज़ेर हिम, अलैहिम, आगे मीम साकिन के बाद क़ाफ है, गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि ये इज़हार शफ़ी होगा। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, अलिफ से पीछे ज़बर, एक अलिफ का बराबर खींच के पढ़ेंगे और क़ाफ हर्फ मुस्तालिया पुर पढ़ेंगे। मीम वाव पेश मू, वाव साकिन से पीछे पेश है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वाव ज़बर वा, लाम वाव ज़बर लो वलो, शीन अलिफ मद ज़बर शा, पांच अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि इसी कलीमा के अंदर हमज़ा है। आगे लफ्ज़ अल्लाह से पीछे ज़बर होने की वजह से इसको पुर पढ़ेंगे। वलौ शाअ अल्लाह, उसके बाद है लाम ज़बर ला, ज़ाल ज़बर ज़ा, हा ज़बर हा, बा ज़बर बा, ला ज़हबा, बा ज़ेर बीस, बा ज़ेर बीस, सीन मीम ज़बर सम, सीन हर्फ सफ़ीरिया, सीटी की आवाज़ आएगी। आइन ज़ेर ई, हा मीम ज़ेर हिम, आइन और हा हर्फ हल्की का हर्फ, मीम साकिन है व उसके बाद वाव है, तो यहाँ पे इजहार होगा। हमज़ा बा ज़बर अब, वही कायदा, हर्फ कलकला, आवाज़ लौट के आएगी। स्वाद अलिफ ज़बर सा, अब स्वा, रा ज़ेर ई, हा मीम ज़ेर हिम, अब स्वारिहिम, यहाँ पे जो रा है वो हम उसको नरमी से अदा करेंगे क्योंकि उसके नीचे ज़ेर है। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून लाम ज़बर नल, लाम ज़बर ला, इन्नल्लाह, हा ज़बर हा, लाम खड़ा ज़बर ला, इन्नल्लाह, हा ज़बर हा, इन्नल्लाह, और उसके बाद आइन हर्फ हल्की, लाम खड़ा ज़बर ला, लाम को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। काफ लाम पेश कुल, लाम ज़ेर ली, तशदीद का कायदा। शीन या ज़बर शई, या लीन का कायदा है। हमज़ा दो ज़ेर इन, शई इन, यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद क़ाफ है। शई इन, क़ाफ ज़बर क़ा, दाल या ज़ेर दी, क़ादी, रा पेश रुन, क़ादीरुन, क़ाफ जो है वो
حرف مستعلیہ کا حرف پر پڑھیں گے، دال یا زیر دی، یا ساکن سے پیچھے زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، وا دو پیش رن، قدیرن، وا کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر دو پیش ہیں، اور وقف کرتے ہیں تو قدیر۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 کی گرامر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں یقادو، یہ جو ہے یہ افعال مقاربہ میں سے ہیں، اور جیسے کانا فعل ناقصہ ہے اور اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے، بالکل اسی طرح یقادو جو ہے اس کا بھی جو اسم ہوگا وہ مرفوع ہوگا اور خبر اس کی منصوب ہوگی۔ یقادو کو دیکھیں، یقادو کیا ہے؟ مادہ اس کا ہے قاف واو دال، اور یہ باب الفتحہ سے ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے قادہ، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یقادو۔ یقادو کا مطلب ہے وہ قریب ہیں، اور یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ البرق مرفوع ہے اور یہ قادہ کا اسم ہے، جنس میں یہ مذکر ہے، عدد میں یہ واحد ہے، وسط میں یہ معرفہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مرفوع ہے۔ اس کے بعد ہے یختفو، فعل مضارع ہے اور یہ خبر ہے یقادو کی، اور آپ کو یہ ہمیشہ مضارع کی حالت میں ملے گا۔ اس کے بعد ہے ابصارا، مرکب اضافی ہے، ابصارو مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ ہے، تو بیسیکلی یہ ابصارو ہونا چاہیے تھا، تو یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے ابصارا ہے۔ اس کے بعد ہے کلما، یہ کیا ہے؟ یہ حرف شرط بھی ہے اور ظرف زمان بھی ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ ماضی فعل ماضی آئے گا، مگر اس کو ہم مضارع میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے آداء، یہ اس کا مادہ ہے ضاد واو حمزہ، اور یہ باب الافعال سے ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے آداء، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یدیع۔ آداء کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس نے روشن کیا، ماضی واحد غائب مذکر، اور کلما نے ماضی یعنی کہ آداء کو مضارع بنا دیا۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جب بھی وہ روشن کرتا ہے، اور اس کے بعد ہے لہم یعنی کہ جار مجرور ہے۔ اس کے بعد ہے مشو، مشو کیا ہے؟ مادہ اس کا ہے میم شین عین، یہ فعل ہے، باب ضربہ سے ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے مشاء، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یمشی۔ مشو کیا ہے؟ وہ چلے، اس کا مطلب ہے وہ چلے، ماضی جمع غائب مذکر۔ کلما نے ماضی کو مضارع کیا تو اس کا مطلب ہو گیا وہ چل پڑتے ہیں۔ فی ہی کیا ہو گیا؟ مرکب جاری، فی پلس ہی، فی ہی مرکب جاری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وَإِذَا، اور جب، واو عاطفہ ہو گیا پلس ظرف زمان، اذا جو ہے کیا ہے؟ ظرف زمان ہے، اور اس کا مطلب ہوگا اور جب۔ اذا جو ہے جب بھی ماضی کے ساتھ آئے تو اسے مضارع بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اظلما، مادہ کیا ہے؟ ذو لامین، باب افعال سے ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے اظلما، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یظلم۔ یہاں پہ اذ اظلما ہے تو اس کا مطلب ہے اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ہم نے مضارع میں پڑھنا ہے۔ ماضی واحد غائب مذکر ہے، اس کے بعد ہے علیہم، اس کا مطلب ہے ان پر، ان پر۔ آگے اس کے بعد ہے قامو، ماضی کا پہلا صیغہ قاف واو میم، باب نصرہ سے ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے قام، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یقوم، اور یہاں پہ ہے قامو، ماضی جمع غائب مذکر، وہ سب کھڑے ہوئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہ کیا ہے؟ واو جو ہے وہ عاطفہ ہے، ٹھیک ہے، لو جو ہے وہ حرف شرط ہو گیا، وَلَوْ، وا پلس لو، عطف پلس حرف شرط۔ اس کے بعد ہے شاء، اس کو ہم فعل کہیں گے، اور آگے لفظ اللہ، اس میں جلال اللہ، اور شاء جو ہے اس کو دیکھیں جنس میں یہ مذکر ہے، عدد میں یہ واحد ہے، وسط میں یہ نکرہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مرفوع ہے۔ شاء کو دیکھیں، شین یا حمزہ، اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، یہ باب الفتحہ سے ہے، ماضی کا پہلا صیغہ ہے شاء، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یشاء، اور یہاں پہ شاء کا مطلب ہو گیا اس نے چاہا، یعنی کہ اگر اللہ چاہے، ٹھیک ہے، اور یہ فعل ماضی واحد غائب مذکر میں ہے۔ اس کے بعد ہے لا ذہب بسمعہ و ابصارہم، یہ کیا تھا؟ یہ جواب شرط ہو گیا، اذا کی شرط،
ٹھیک ہے، جواب شرط ہے لو کی، اور لام جو ہے وہ تاکیدی صورت میں ہے، یہاں پہ تاکید مطلب اللہ ضرور لے جاتا، ٹھیک ہے، یہاں پہ لام جو ہے وہ تاکیدی میننگ میں ہے۔ ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ گیا، فعل لازم میں، اور ذہبہ کے بعد پلس با آ گیا نا، تو با جو ہے اس نے اس کے میننگ چینج کر دیے، تو وہ گیا کی جگہ ہم پڑھیں گے وہ لے گیا، متعدی میں کر دیا، ٹھیک ہے۔ سمعہم و ابصارہم، یہ جو دونوں ہیں یہ دونوں ہی مرکب اضافی ہیں، ٹھیک ہے، پہلا حصہ اس کا مضاف اور دوسرا حصہ مضاف الیہ۔ سمعہم و ابصارہم یہ دونوں کیا ہو گئے؟ مرکب اضافی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے انا، جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ مشبہ بالفعل ہو گیا، یا حرف ناصبہ اس کو کہیں گے، اور اس میں جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ انا حرف ناصبہ، اللہ یہ اس میں انا ہے اور یہ منصوب حالت میں ہے۔ علی کلی کیا ہے؟ مرکب جاری ہو گیا، اور متعلق کس کے ہو گیا؟ قدیرن کے، اور کل شیئن مرکب اضافی، اور اس کے بعد جو قدیرن ہے وہ خبر ہو گئی انا کی اور حالت مرفوع میں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ گرامر کی روح سے اس کا ایک بار ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یقادو قریب ہے، اور یہ کیا ہے؟ فعل۔ البرقو مطلب بجلی، اور یہ اسم ہے۔ یختفو اچک لے گی، یہ کیا ہے؟ فعل۔ ابصارہم ان کی بصارت، مرکب اضافی۔ کلما جب بھی، ظرف زمان۔ اضاء روشن ہوئی، فعل۔ لہم ان پر، مرکب جاری۔ مشو فیہ چل پڑے اس میں، یہ کیا ہے؟ فعل پلس مرکب جاری۔ وَإِذَا اور جب، یہ کیا ہے؟ ظرف زمان۔ اظلم اندھیرا ہوا، فعل۔ علیہم ان پر، مرکب جاری ہو گیا۔ قاموا کھڑے ہوئے، فعل۔ ولو اور اگر، حرف شرط۔ شاء اس نے چاہا، تو یہ کیا ہو گیا؟ فعل۔ اللہ اللہ اس میں جلالہ، اللہ۔ آگے لذہب چھین لیا، فعل۔ بسمعہم ان کی سماعت، مرکب جاری۔ وابصارہم ان کی بصارت، مرکب اضافی۔ ان اللہ بے شک اللہ، حرف ناصبہ پلس اسم۔ علی کل شیء ہر چیز پر، مرکب جاری۔ قدیر قادر ہے، اور خبر ہے انا کی۔ اب اس کا آسان لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ یقاد قریب ہے، البرق بجلی، یختف اچک لے گی، ابصارہم ان کی نگاہیں، کلما جب بھی، اضاء لہم وہ چمکی ان پر، مشوا فیہ چل پڑے ان میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور چاہتا اگر اللہ، لَذَهَبَ چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی روشنائی، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھیں، ان اللہ بے شک اللہ، علی کلی ہر چیز پر، شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ قریب ہے بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب بھی وہ ان پر چمکی وہ اس میں چل پڑے، اور جب ان پر اندھیرا ہوا وہ کھڑے ہو گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی روشنائی اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منافقین کا ہی ذکر ایسے آیا ہے جو کمزور ایمان والے تھے۔ اسلام کو ذرا سا بھی عروج ملتا ہے تو ان کے دل قدرے مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں اسلام کے بارے میں کوئی بات اٹھتی ہے تو یہ الٹے قدم لوٹ جاتے ہیں کفر کی طرف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی روشنی میں چلنا، حق کو جان کر کلمہ اسلام پڑھنا، اور اندھیرے میں ٹھہر جانا کفر کی طرف لوٹ جانا ہے۔ روز قیامت بھی ان کا یہی حال ہوگا، جب لوگوں کو ان کی ایمان کے اندازوں کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کئی کئی میلوں تک، اور بعض کو اس سے بھی زیادہ، اور بعض کو کم۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ذرا سا دور چل سکیں گے پھر ٹھہر جائیں گے، پھر ذرا سا نور ملے گا پھر بجھ جائے گا، اور بعض بے نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ ان کا نور بالکل بجھ جائے گا، اور یہ پورے منافق ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مومنوں کو مدینے سے لے کر عدن تک نور ملے گا،
اور بعض کو اس سے کم، یہاں تک کہ بعض کو اتنا کم کہ صرف پاؤں رکھنے کی جگہ روشن ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں نور ملے گا اعمال کے مطابق، اور ان کی روشنی میں وہ پل صراط سے گزریں گے۔ بعض لوگوں کا نور پہاڑ جتنا ہوگا اور بعضوں کو کھجور جتنا، اور سب سے کم نور والا وہ ہوگا جس کا نور صرف انگوٹھے پر ہوگا، کبھی چمک اٹھے گا اور کبھی بجھ جائے گا، کہ اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں برباد کر دے۔ مطلب یہ کہ جب انہوں نے حق کو جان کر اسے چھوڑ دیا تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر چاہے تو عذاب اور سزا دے، چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ یہاں قدرت کا بیان اس لیے کیا، منافقوں کو اپنے عذاب، اپنے جبروت سے ڈرایا اور کہہ دیا کہ وہ انہیں گھیر لینے پر قادر ہے، اور ان کے کانوں کو بہرا کرنے اور آنکھوں کو اندھا کرنے پر قادر ہے۔ اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔